सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा जंग से नफरत की, मगर अब वो लम्हा आ गया था कि वाली मिस्र मुआहदे अमन के ख़त्म होने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। अंजामे कार दोनों का शुमार ख़त्म हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 20,000 लश्कर के साथ मुहासरे का साजो सामान लेकर दरियाए फुरात की तरफ बढ़ा। कूच करने से पहले वाली मिस्र ने एक बर्क रफ्तार कासिद के जरिए अपनी आमद की इत्तला वाली हिरान कोकबरी तक पहुंचा दी थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दरियाए फुरात के ऐन वस्त में पहुंचा तो उसे अपने दाएं जानिब दरिया के पार दूसरे किनारे पर खड़े हुए सैकड़ों इंसान नजर आए, जिनके हाथों में सब्ज परचम थे। वो लोग अपने अपने परचम को बड़ी तेजी के साथ हवा में लहरा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूर ही से अंदाज़ा कर लिया था कि ये परचम लहराने वाले सिपाहियों का ताल्लुक वाली हिरान कोकबरी से है। नतीजतन उसने अपनी कश्तियों का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। कुछ देर बाद वाली मिस्र के 20,000 सिपाही दरियाए फुरात के किनारे पर उतर गए। वाली हिरान कोकबरी बनफ्स नफीस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस्तकबाल के लिए हाजिर हुआ था। फिर जैसे ही वाली मिस्र ने खुश्की पर कदम रखा, हिरान के सिपाहियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ सुल्तान को सलामी पेश की। वाली हिरान कोकबरी दीवाना वार आगे बढ़ा और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के गले लग गया कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ बाप अपने बेटे से मिलता है। कोकबरी की खुशी नाकाबिले बयान थी। फिर जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से अलग हुआ तो उसने निहायत पुरजोश लहजे में कहा, खुदावंद जुलजलाल सुल्तान की उम्र और इकबाल मंदी में इजाफा करे। आपने अहले ईमान की तरह पूरे खुलूस के साथ दर्दमंदों की फरियाद सुनी और बर वक्त उनकी मदद को पहुँचे। उसी की ज़ात मुश्किल कुशा है और वही तुम्हारे सारे रंजो अलम दूर करेगा। वाली हिरान कोकबरी की बात के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शहादत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वाली मिस्र ने फुरात के साहिल पर नमाज़ शुक्र अदा की। उसका यही तरीक़ा ख़ास था कि जब वो किसी इलाके पर हमला करने के गर्ज से उसकी हुदूद में दाखिल होता था तो सबसे पहले 2 रकत नमाज अदा किया करता था। फिर उसके होंठों पर यह मखसूस दुआ होती थी, ए मालिक बहरोबर, जिस तरह तूने अपनी बेपनाह और लाजवाल कुदरत के जरिए चांद, सितारों और सूरज को इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया है, इसी तरह इस ज़मीन के टुकड़े पर अपने कमज़ोर बंदों को गलबा अता कर। बंदगी की ये मखसूस रस्म अदा करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली हिरान कोकबरी की ख्वाहिश पर अपने चंद सिपाहियों के हमरा शहर में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी एक झलक देखने के लिए हिरान के शहराओं, गलियों और कूचों में हजारों इंसान जमा थे, जिनकी आंखों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए अकीदत और मोहब्बत का सैलाब मौजूद था और पूरी फिजा दुआया कलमात के शोर से गूंज रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी मंसूबाबंदी इस कदर खुफिया अंदाज में की थी कि अज़उद्दीन मसूद और शाह आर्मीनिया को मिस्री अफवाज की नकलो हरकत का इल्म ही ना हो सका, और पता चला तो उस वक्त जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हिरान में दाखिल हो चुका था। इसी मकाम पर वाली गुंजान नूरुद्दीन भी अपनी मुख्तसर सी फ़ौज के साथ वाली मिस्र से आ मिला। पहले ही मरहले में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी आसानी के साथ अल जज़ीरा के 2 शहर फतह कर लिए। अभी वाली मिस्र की पेशकदमी जारी थी कि अल रहा, सुरूज, रक्का, क़ाक़ीसिया और नसीबैन के हाकिमों ने खुद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर होकर उसकी इताअत कबूल कर ली। इसी दौरान में सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस दमिश्क से रक्का पहुंचे। इस वक्त वाली मिस्र मूसल की तरफ पेशकदमी की मंसूबाबंदी कर रहा था। जासूसों ने सुल्तान को इत्तला दी कि वाली हल्ब इमादुद्दीन की फ़ौज फ्रैंकस के साथ मिलकर दमिश्क के नवाही इलाके को ताख्तो ताराज कर रही है। जासूसों का ख्याल था कि ये फ़िक्र अंगेज़ खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो जाएगा और अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करके या तो वापस लौट जाएगा या फिर दमिश्क के दिफा के लिए नए इंतजामात करेगा। मगर उस वक्त जासूसों की हैरत की इंतहा ना रही जब वाली मिस्र ने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, ये फितरत का उसूल है कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ता है। अगर इमादुद्दीन और फ्रैंकस मिलकर यहाँ देहातों पर कब्जा कर रहे हैं तो हम इसके बदले में बड़े शहर फतह कर रहे हैं। वैसे इमादुद्दीन का एहतसाबी अमल शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह उसे बहुत जल्द इन शर अंगेजियों की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम तेज़ रफ्तारी के साथ वापस जाओ और दमिश्क के हाकिम से कहो कि वो मजबूती और इस्तेकामत के साथ शहर का दिफा करे और नवाही इलाकों की फ़िक्र छोड़ दे।
جاسوسوں کے واپس جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حملے کی خبر سن کر عز الدین مسعود نے کسی خوف یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اس اطمینان اور بے پرواہی کے دو اسباب تھے، ایک یہ کہ اسے شاہ آرمینیہ کی فوج کا تعاون حاصل تھا، دوسرے یہ کہ وہ ایک ایسے قلعے کا مالک تھا جسے عام طور پر ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔ عز الدین مسعود کی فوج نے موصل کی سرحد پر صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، مگر والی مصر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی گھنٹے میں اس کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور وہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر قلعہ بند ہو گئی۔ یہ پسپائی عز الدین کے لیے پریشان کن تھی، مگر قلعے کا استحکام اور دفاعی انتظامات اس قدر مکمل تھے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی دوہری فصیلیں تھیں، اگر کسی طرح ایک فصیل گر بھی جاتی تو دوسری مضبوط فصیل دفاع کے لیے کافی تھی۔ عز الدین مسعود جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہ ایک دن موصل کا رخ ضرور کرے گا، اس لیے اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر قلعے میں سامان خورد و نوش کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر رکھے تھے۔ اگر یہ محاصرہ 1 سال تک بھی جاری رہتا تو قلعے کے محصورین کو کھانے پینے کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے سامنے اپنی بہترین منجنیقیں نصب کی اور فصیل پر سنگ باری شروع کر دی۔ اگرچہ عز الدین مسعود محفوظ چار دیواری کے اندر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ نفسیاتی طور پر صلاح الدین ایوبی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ کبھی کبھی اسے مضبوط ترین سنگی دیواریں بھی لکڑی کی نظر آنے لگتی تھیں، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ اس نے خواب کی حالت میں دیوار کو گرتے اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل ہوتے دیکھا۔ آخر اسی خوف کے زیر اثر عز الدین مسعود نے شاہ آرمینیہ اور شاہ ایران کو درمیان میں ڈالا تاکہ والی مصر کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے اور سلطان اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ اس خواہش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محاصرے کے باعث موصل کے شہری سخت عذاب میں مبتلا تھے، مزدور پیشہ لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے تھے اور غریب رعایا پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر جب عز الدین مسعود کی کوششوں سے شاہ آرمینیہ کا سفیر موصل پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا اور اس نے شاہ رہوپین کی طرف سے مصالحت کا ذکر چھیڑا تو والی مصر غضبناک ہو گیا۔ میں ایسے جھوٹے فریب کار اور عہد شکن لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قہر آلود تیور دیکھ کر آرمینیہ کا سفیر سہم گیا۔ پھر جب وہ شدید مایوسی کی حالت میں واپس جانے لگا تو والی مصر نے اسے مخاطب کر کے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ عن قریب اس کے بد عہدیوں اور مکاریوں کا حساب بھی چکا دیا جائے گا۔ اس واقعے نے عز الدین مسعود کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر شاہ ایران کو درمیان میں ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایرانی سفیر کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس کے سامنے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، عز الدین مسعود سے بس ایک ہی شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ وہ خاموشی سے موصل میرے حوالے کر دے یا پھر حلب۔ میں قسم کھا چکا ہوں کہ ان دونوں علاقوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کروں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری قسم پوری ہوگی یا پھر میرا سر جائے گا۔ ایرانی سفیر نے عز الدین مسعود کے سامنے سلطان صلاح الدین کا بیان حرف بحرف دہرا دیا، جسے سن کر والی موصل کے چہرے پہ خوف و ہراس کے گہرے سائے لرزنے لگے، اور اس نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عماد الدین پر حلب چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال سکوں۔ بالآخر صلح و امن کے مذاکرات بری طرح ناکام ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلسل 1 ماہ تک موصل کی فصیلوں پر سنگ باری کرتا رہا، مگر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ محاصرہ 10 نومبر 1182 کو شروع ہوا تھا۔ 11 دسمبر کو والی مصر محاصرہ اٹھا کر سنجار کی طرف بڑھا۔ سلطان کا خیال تھا کہ اسی علاقے سے موصل کو سامان رسد حاصل ہوتا ہے۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی نے جی بھر کر سنجار کو لوٹا۔ قلعے کے محافظ 15 دن تک قلعے کا دفاع کرتے رہے، مگر 30 دسمبر 1182 کو مجبور ہو کر قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور آسانی کے ساتھ سنجار پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ موصل کا محاصرہ ختم ہوتے ہی عز الدین مسعود نے نئی سازشیں شروع کر دیں۔ ادھر شاہ آرمینیہ رہوپن بھی صلاح الدین ایوبی سے اس کے ذلت آمیز سلوک کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آخر موصل، آرمینیہ، مریدین اور حلب کے فوجیوں کا اجتماع ہرزم کے میدان میں ہوا۔
جب صلاح الدین ایوبی نے اتحادی فوجوں کے اجتماع کی خبر سنی تو اس نے اپنے 2000 سپاہی قلعے کی حفاظت کے لیے سنجار میں چھوڑے اور باقی فوج لے کر ہرزم کی طرف روانہ ہوا۔ عز الدین مسعود شاہ آرمینیا اور مریدین کے حاکم کا خیال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے بڑے فوجی اجتماع کی خبر سن کر سنجار کا قبضہ چھوڑ دے گا اور ناکام و نامراد مصر کی طرف واپس لوٹ جائے گا، مگر جب ان کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ صلاح الدین ایوبی خود ہرزم کی طرف آ رہا ہے تو وہ تینوں گھبرا گئے۔ والی مصر نے ان کی چال انہی پر الٹ دی، نتیجتاً ان بزدل اور عیار حکمرانوں نے اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ شاہ آرمینیا اور والی موصل عز الدین مسعود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن کا نیا معاہدہ کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اتحادیوں کے سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میں ان کی اس خواہش کا جواب ہرزم کے میدان میں دوں گا۔ پھر جب والی مصر ہرزم پہنچا تو میدان میں کسی دشمن سپاہی کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اتحادی سپاہی مردوں کی طرح آئے تھے لیکن عورتوں کی طرح فرار ہو گئے، اگرچہ اتحادی فوجوں کی تعداد سلطانی سپاہیوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہرزم کے میدان سے فرار ہونے کے بعد والی موصل دوبارہ قلعہ بند ہو گیا۔ عز الدین مسعود کا خیال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے تعاقب میں آئے گا اور ایک بار پھر موصل کا محاصرہ شروع ہو جائے گا، مگر یہ اس کے اندازوں کی غلطی تھی۔ والی مصر نے سنجار کے ضلع پہ قبضہ کر کے بڑی حد تک اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے تھے اور اب وہ عماد الدین پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر اور حلب کے درمیان ایک اور مضبوط قلعہ امید حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عماد الدین انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ حلب میں بیٹھا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ سنجار پر والی مصر کا قبضہ ہو گیا ہے تو عماد الدین کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیروں سے کہا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ علاقے صلاح الدین ایوبی کی دراز دستی سے محفوظ نہیں رہیں گے، اسی لیے میں نے اپنے علاقے بھائی صاحب کے حوالے کر کے حلب کا انتخاب کر لیا تھا۔ اگرچہ میری دوربین آنکھیں بہت پہلے یہ منظر نہ دیکھ رہی ہوتی تو میں آج اپنی جاگیر سے محروم ہو کر کسی خانہ بدوش کی طرح در بدر پھر رہا ہوتا۔ یہ بے حسی اور خود غرضی کی انتہا تھی کہ ایک چھوٹا بھائی اپنے حقیقی بڑے بھائی کا گھر جل جانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بے ضمیر اور خوشامدی عمرہ نے بڑے پرجوش لہجے میں عماد الدین کے تدبر اور فہم و فراست کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جب تک زنگی خاندان میں آپ جیسا ذکی فہم اور عاقبت اندیش امیر موجود ہے اس وقت تک وہ غلام زادہ صلاح الدین ایوبی اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عماد الدین نے اس خوشامدی امیر کی طرف مسکراتے ہوئے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر امیر عز الدین مسعود موصل بھی آپ کے حوالے کر دیں تو پھر صلاح الدین ایوبی کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ دوسرے خوشامدی امیر نے نئے انداز سے عماد الدین کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ ابھی یہ بغیرت امیر والی حلب کی عظمت کے ترانے گا رہے تھے اور عماد الدین شراب کے نشے میں بیٹھا جھوم رہا تھا کہ اچانک حلب کا ایک جاسوس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے خوف و دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر محترم، ایک پریشان کن خبر یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے قلعہ امید کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عماد الدین کا سارا نشہ اتر گیا اور اس کے گرد بیٹھے ہوئے خوشامدی عمرہ کے چہرے خوف سے اس طرح زرد پڑ گئے کہ جیسے والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی بے نیام شمشیر لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا ہے اور انہیں قتل کرنے ہی والا ہے۔ عماد الدین چند لمحوں تک سکتے کسی کیفیت میں اپنی جاسوسوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا صلاح الدین ایوبی نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عماد الدین کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتا، جاسوس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو قلعے کے سامنے خیمہ زن ہوتے دیکھا ہے اور فوری طور پر یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تیرے خیال میں صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ عماد الدین کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ظالم و جابر حکمران مشہور تھا مگر حقیقتاً مرد میدان نہیں تھا، صرف مجبور رعایا پہ رعب و جلال قائم رکھنے کے لیے آئے دن مظالم ڈھاتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے عماد الدین کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ ایک جنگجو اور بہادر شخص ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی سپاہیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو نہیں
مگر ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ جاسوسوں کے چہرے پہ اب بھی خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ امیر محترم، میری ذاتی رائے یہی ہے کہ دشمن کو اتنا موقع نہ دیا جائے کہ قلعہ امید کا محاصرہ طول پکڑ جائے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ والی حلب نے گھبراتے ہوئے لہجے میں اپنے جاسوسوں سے سوال کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی کثرت تعداد کا ذکر سن کر عماد الدین پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ یہ محض ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے کہ امیر محترم اس سے اتفاق نہ کریں، جاسوس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر عقب سے ایک بھرپور حملہ کر دیا جائے اور قلعہ امید کے نگران فوجی سامنے سے مقابل آ جائیں تو والی مصر کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس منصوبے پر تاخیر سے عمل کیا گیا اور دشمن کو قدم جمانے کے لیے زیادہ مہلت دی گئی تو اس کے منفی نتائج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حلب کا جاسوس ارسلان ایک نہایت ذہین اور مدبر انسان تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں موجودہ جنگی صورتحال کا تجزیہ پیش کر دیا تھا۔ عماد الدین اور اس کے عیش پرست امراء بھی جاسوس ارسلان کی اس تجویز سے متفق تھے۔ امیر محترم، یہی وہ موقع ہے جب ہم فرینکس کے فوجی طاقت کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ایک امیر نے والی حلب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ بلا تاخیر سالار ڈوڈی اور اس کے سپاہیوں کو طلب کریں اور صلاح الدین ایوبی کے خیمہ زن لشکر پہ عقب سے حملہ کرنے کا حکم دیں۔ اس طرح مصری اور عیسائی فوجی آپس میں الجھ جائیں گے اور دونوں طرف دشمنوں کا خون بہے گا۔ پھر جب سالار ڈوڈی اور صلاح الدین ایوبی لڑتے لڑتے تھک جائیں گے تو حلب کی محفوظ فوج اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ اپنے امیر کا دانشمندانہ مشورہ سن کر عماد الدین کے بدحواس چہرے پر ایک بار پھر شادابی سے لوٹ آئی تھی اور اس نے فوری طور پہ اپنے ہرکارے دمشق کی طرف دوڑا دیے۔ یہاں سالار ڈوڈی صلیبی فدائین فرینکس کے ساتھ نواحی علاقوں میں تباہی اور بربادی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ اب تک بہت سے باغات، کھیتوں اور مکانوں کو آگ لگائی جا چکی تھی اور ہزاروں مسلمان تہہ تیغ کیے جا چکے تھے اور سینکڑوں عفت مآب مسلم دوشیزائیں بدکار فرینکس کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں۔ پھر جب والی حلب کے تیز رفتار ہرکارے سالار ڈوڈی کے پاس پہنچے اور اسے عماد الدین کا حکم سنایا تو کچھ دیر کے لیے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بڑے عیارانہ انداز میں حلب کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ میں جس مقصد کے تحت دمشق آیا تھا وہ تکمیل کے قریب ترین ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر حلب نہیں آ سکتا۔ عماد الدین کے نمائندوں نے فرینکس کے سالار ڈوڈی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت امیر محترم کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر قلعہ امید کو فوری طور پر تازہ دم فوجی کمک نہ پہنچائی گئی تو کسی وقت بھی کوئی انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ حلب کے نمائندوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سالار ڈوڈی پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ امید کے میدان میں فرینکس کی موجودگی نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ قلعہ دشمن کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ سالار ڈوڈی جیسا عیار اور شاطر انسان عماد الدین کے نمائندوں کی خوفزدہ چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ امید کے میدان میں والی حلب عماد الدین کی سیاسی بساط لپیٹی جا چکی ہے اور اس قلعے کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ڈوڈی نے نہایت مکاری کے ساتھ اپنا دامن بچا لیا۔ میرے لیے امید کے مقابلے میں دمشق اور شام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سالار ڈوڈی کے الفاظ بظاہر مبہم تھے، مگر عماد الدین کے نمائندوں نے واضح طور پر سمجھ لیا تھا کہ فرینکس کا سالار کسی بھی صورت میں حلب جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بالآخر امیر عماد الدین کے ہرکارے شدید مایوسی کے عالم میں حلب کی طرف واپس لوٹ گئے۔ نمائندوں کے جاتے ہی سالار ڈوڈی نے ایک شیطانی قہقہ لگایا اور اپنے نائب فرابیل سے مخاطب ہوا، کیا امیر عماد الدین مجھے اتنا احمق سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرینکس کو آنکھیں بند کر کے امید کے جہنم میں جھونک دوں؟ نائب سالار فرابیل بھی ڈوڈی کے قہقوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب یہ قہقے رکے تو فرابیل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ہم اپنے سالار سے ایسی غیر دانشمندانہ حرکت کی توقع نہیں رکھتے۔ کیا عماد الدین بھول گیا کہ 2 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے ترتوسا میں مقدس فرینکس کا کیا حشر کیا تھا؟ یکایک سالار ڈوڈی کے چہرے سے نفرت و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ کوئی مقدس فرینکس اپنے اس تباہی اور بربادی کو اس وقت تک نہیں بھول سکتا جب تک صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک ایک مسلم حکمران قبر میں نہ اتار دیا جائے اور مکہ و مدینہ ہمارے قبضے میں نہ آ جائے۔ سالار ڈوڈی کی طرح فرابیل کا چہرہ بھی نفرت و غصے کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ بڑی عجیب بات یہ تھی کہ دنیا بھر کی تمام اخلاقی خرابیاں موجود ہوتے ہوئے بھی فرینکس خود کو مقدس تصور کرتے تھے۔
شاید اس لیے کہ وہ کلیسا کے محافظ تھے، اور اس اعزاز نے فرینکس کو تمام اخلاقی قیود سے آزاد کر دیا تھا۔ میں ترتوسا میں بہائے جانے والے فرینکس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دمشق اور شام کے مسلمانوں کا خون بہا کر لوں گا۔ صلاح ڈوڈی نے اپنے نائب فرابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر صلاح الدین ایوبی نے قلعہ امید پر قبضہ کر لیا تو یقیناً اس کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھ لو کہ ہم اس علاقے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دمشق اور شام کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچاؤ، اور اپنا سامان سفر تیار رکھو کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اپنے نمائندوں کی زبانی صلاح ڈوڈی کا جواب سن کر والی حلب عماد الدین ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، اتنا بڑا فریب اور ایسی بدعہدی! عماد الدین کی یہ بیچارگی دیکھ کر ایک مخلص امیر طارق بن مروان نے والی حلب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ان عیسائیوں نے سلطان ملک صالح اور آپ کے سب سے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا تھا؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود اپنی وفادار فوج کو لے کر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے حلب سے نکلیں۔ اگر خدا نخواستہ قلعہ امید پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تو پھر حلب کا دفاع اور استحکام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ والی حلب کے اوباش اور بزدل عمرا نے امیر طارق بن مروان کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی۔ وہ سب کے سب اس قدر آرام طلب اور تن آسان ہو چکے تھے کہ ان کے لیے میدان جنگ میں خون بہانا تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو پرتعیش سائبانوں سے نکل کر تیز دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس میں ان عمرا کا بھی کچھ زیادہ قصور نہیں تھا کہ جس ریاست کا حاکم بدکار اور عیش پرست ہو تو اس کے ماتحت کس طرح غیرت مند اور شجاع ہو سکتے ہیں۔ دن رات خوبصورت عورتوں کا ناچ دیکھنے والے میدان جنگ میں جا کر کس طرح رقص شمشیر دیکھ سکتے تھے؟ جن کے لرزتے ہاتھوں سے ساغر و سراہی کا بوجھ نہ اٹھتا ہو، وہ کڑی کمانیں کیسے کھینچ سکتے تھے؟ آخر عماد الدین حلب کے محل میں بیٹھ کر محاصرے کے نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ قلعہ امید کی محافظ فوج نے 8 دن تک جاسوسوں پر جاسوس بھیجے اور عماد الدین سے تازہ دم فوجی کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ جواب میں والی حلب امید کے قلعہ دار امیر تغرل کو بس ایک ہی پیغام بھیجتا رہا، تم جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہو، میں بہت جلد ایک لشکر جرار کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ یہ سب جھوٹے وعدے تھے۔ حقیقتاً عماد الدین میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ کھلے میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے۔ 7 دن تک حلب کی طرف سے آنے والی فوجی کمک کا انتظار کرنے کے بعد امید کے قلعہ دار امیر تغرل نے والی حلب عماد الدین کو آخری پیغام بھیجا، جب مالک ہی کو اپنی جاگیر کی فکر نہ ہو تو اس کے ملازم اور نمک خوار کیا کر سکتے ہیں؟ امیر تغرل کے ایک ایک لفظ سے شدید مایوسی اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اپنے قلعہ دار کی اس شکستگی اور برہمی کو محسوس کرنے کے بجائے عماد الدین نے انتہائی غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر تغرل کے خط کے ٹکڑے کر ڈالے اور مغلظات بکنے لگا، نمک حرام ابن نمک حرام ابن نمک حرام، زندگی بھر میری روٹیاں کھائیں اور جب آزمائش کا وقت آیا تو خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امیر تغرل نے 2 دن تک اپنے آخری خط کا انتظار کیا اور جب حلب کا جاسوس امید لوٹ کر واپس نہیں آیا تو امیر تغرل نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تنہا سفید پرچم لیے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف بڑھا۔ امیر تغرل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ پھر جب وہ مصری لشکر کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے روک کر اس سے پوچھا کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ حالانکہ امیر تغرل کے ہاتھ کا سفید پرچم انہیں واضح طور پر یہ بتا رہا تھا کہ وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو، میں ان کے لیے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی مصری سپاہیوں نے امیر تغرل کو گھوڑے سے اتار لیا اور پھر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچا دیا۔ والی مصر نے امید کے قلعہ دار امیر تغرل کو بہت غور سے دیکھا اور باوقار لہجے میں کہا، اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ میں سلطان کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم جیسے جاں باز وفادار اب تک اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ بے شک ہمارا گناہ ناقابل معافی ہے کہ ہم نے ایک نفس پرست حکمران کی خدمت کرتے ہوئے اپنی پوری عمر گزار دی۔ اب مجھے نہ شکست کا خوف ہے نہ موت کا ڈر۔ یہ کہہ کر امیر تغرل نے اپنا سفید پرچم سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ پرچم میری شمشیر ہے، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو گناہوں کی تلافی کا ایک موقع عنایت کر دیں۔ امیر تغرل کا انداز گفتگو بڑا عجیب تھا۔
اس نے حیرت کے ساتھ امید کے قلعے دار سے پوچھا، تم کس طرح اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہو؟ جس شمشیر نے ایک ہوس پرست حکمران کی حفاظت کی، اب اگر اسی شمشیر کو ملت اسلامیہ کے مفاد میں اٹھا لیا جائے تو شاید ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر قلعہ امید آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر امیر تغرل کی طرف بڑے غور سے دیکھا تاکہ اس کے لہجے کی سچائی یا جھوٹ کا اندازہ کر سکے۔ کیا یہ تمہاری انفرادی خواہش ہے؟ والی مصر نے امید کے قلعہ دار کو پرجلال لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ میری ذاتی خواہش تھی کہ میں تنہا آپ کے لشکر سے آ ملوں، مگر اس خیال سے کوئی قدم نہ اٹھا سکا کہ میرے ساتھی مجھ پر غداری کا الزام عائد کر دیں گے کہ موت کے خوف سے تلوار پھینک دی۔ کیا اب تمہارے ساتھی تم پر غداری کا الزام عائد نہیں کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امیر تغرل سے ایک اور سوال کیا۔ اب قلعے کے دوسرے سپاہی بھی میرے ہمنوا ہیں، آپ بلا خوف و خطر قلعے میں داخل ہو جائیں، امیر تغرل نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے والی مصر کا والہانہ استقبال کریں گے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ امید کا ایک ایک شہری اور ایک ایک سپاہی والی حلب عماد الدین سے سخت نالاں ہیں۔ اہل شہر سلطان عادل کے زمانے کو یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ان کا گمشدہ ماضی لوٹا دیں تو وہ دل و جان سے آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ بس یہی وہ راز تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، شاید اس طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر امید کا قلعہ دار امیر تغرل خاموش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک اس شخص کی طرف دیکھتا رہا جسے ایک عمر کے بعد اپنی گمراہی کا احساس ہوا تھا، اور پھر اس کے قدم اچانک سیدھے راستے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ والی مصر نے اپنے مجاہدانہ زندگی کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں بڑے فریب کھائے تھے، اس لیے اسے امیر تغرل کی گفتگو پر یقین کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو میں تمہاری شمشیر واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پیروں میں رکھا ہوا سفید پرچم اٹھا کر امیر تغرل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک مجاہد کو ہر حال میں مجاہد ہی رہنا چاہیے۔ والی مصر کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر تغرل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، بے شک ملت اسلامیہ کی قیادت آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے امیر تغرل کو سفید پرچم لیے ہوئے قلعے کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امید کے قلعہ دار اور والی مصر کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تمام سپاہی حیرت و استعجاب کے ساتھ امیر تغرل کو گھوڑے پہ سوار واپس جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سفید پرچم بدستور اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے محافظ فوجی دستے کے ساتھ اپنے لشکر کے قلب میں آیا اور بآواز بلند اپنے جانباز سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے کسی دینی بھائی کا خون بہائے بغیر فتح حاصل ہوئی ہے۔ مصری سپاہیوں نے بڑی حیرت سے یہ مسرت انگیز خبر سنی۔ پھر فوجیوں کے ہجوم میں سے ایک سپاہی نے بآواز بلند کہا، امیر محترم، کہیں یہ دشمن کی کوئی چال تو نہیں؟ کچھ دیر پہلے قلعہ دار امیر تغرل میرے پاس آیا تھا، اب وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ایک سچا اور گہرا دوست ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی مکارانہ چال ہوئی تو پھر ہماری شمشیریں آزاد ہیں۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور باقی لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہراول دستے کے ساتھ قلعے کے دروازے کے عین مقابل موجود تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ امید کا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے امیر تغرل باہر آیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے آتے ہی سپاہیانہ انداز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلامی پیش کی، پھر انتہائی گرم جوشی کے لہجے میں کہا، سلطان محترم کو یہ شاندار فتح مبارک ہو۔ قلعے کے اندر تشریف لے چلیں کہ میرے سپاہی مجاہد اسلام کے دیدار کے لیے بے چین ہیں۔ امیر تغرل کی یہ بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا حفاظتی دستہ سب سے پہلے قلعہ امید کے دروازے میں داخل ہوا۔ والی مصر اپنے سپاہیوں کے درمیان میں تھا، اس کے پیچھے باقی لشکر آہستہ روی کے ساتھ قلعے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایک عجیب منظر تھا۔ قلعے کے طویل اور عریض میدان میں امیر تغرل کے 5000 سپاہی جمع تھے۔ جیسے ہی ان فوجیوں کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر پڑی،
پورا قلعہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی اور اس کے پورے لشکر نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اس کے بعد امیر تغلل کی تمام فوج نے نہایت جوش و عقیدت کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلامی پیش کی۔